Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Today we will start our lecture number 2, and the title of lecture number 2 is Functional Areas of Marketing Communication. What we will cover in today's lecture is what are the functional areas of marketing communication. Last time we discussed what is marketing communication and integrated marketing communication. Today we will go into the detail of functional areas of marketing communication. What is the IMC concept and process? Then why is integration so important in marketing communication? Because time and again I am discussing and emphasizing on integration. The reason is because if you are not integrating your different marketing communication tools, then you will not be able to give one single message. Until or unless you have a very clear message, you can't impress your consumer. So it's very important you integrate your different marketing communication tools and send one single clear message to your target market. And if you are able to do this, then you have an effective advertising. So first we will discuss one by one the functional areas of marketing communication. The first functional areas that we are going to discuss is advertising. Advertising is non-personal paid announcements by an identified sponsor. This is one of the definition of advertising. Another definition of advertising is any paid form of non-personal communication about an organization, product, service, idea, or cause by an identified sponsor. There are two definitions and both are right, but in the second definition we have more information as compared to the first one. Let's we analyze these definitions to understand what is advertising. देखिए ये आपके सामने एडवर्टाइजिंग की दो डेफिनेशंस हैं. दोनों डेफिनेशन सही हैं. इसके अलावा अगर किसी और ने एडवर्टाइजिंग की कोई और डेफिनेशन दी है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो गलत है, क्योंकि डिफरेंट ऑथर्स ये एक्सपर्ट अपने हिसाब से एडवर्टाइजिंग को एक्सप्लेन करते हैं. और ये डेफिनेशंस जो सी हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम्स इनमें थोड़ी बहुत चेंजेस भी आती रहती हैं. लेकिन अगर आप इन दोनों डेफिनेशंस को भी अगर कंपेयर करें, इनका अगर आप एनालिसिस करें, you will find that there are some common characteristics. Like एडवर्टाइजिंग में जो एक उन्होंने बात कही है कि दैट इज नॉन पर्सनल. देखिए आपका जो एडवर्टाइजिंग मैसेज जो होता है वो किसी एक इंडिविजुअल के लिए नहीं होता, आपके टारगेट मार्केट के लिए ज़रूर होता है, या दूसरे अल्फाज में ये मैसेज के लिए होता है. जब भी आप कोई भी एडवर्टाइजिंग मैसेज आप कम्युनिकेट करते हैं तो आप उसमें किसी इंडिविजुअल या फर्द वाहिद के लिए वो मैसेज तैयार नहीं करते. ये एडवर्टाइजिंग की एक सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है. उसके बाद सेकंड जो है दैट इज अ पेड अनाउंसमेंट. जब आप अपना एडवर्टाइजिंग मैसेज कम्युनिकेट करेंगे तो उसके लिए आप कुछ ना कुछ पे ज़रूर करेंगे. किसको पे करेंगे? उस मीडिया को पे करेंगे जो आपका मैसेज जो है उसको ब्रॉडकास्ट करेगा. अगर आप अपने मैसेज की कम्युनिकेशन के लिए पेमेंट नहीं कर रहे तो अगेन वो एडवर्टाइजिंग में नहीं आएगा.
پھر ہم اس کو کوئی اور نام دیں گے، لیکن کم از کم وہ ایڈورٹائزنگ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آئیڈینٹیفائڈ اسپانسر ہوتا ہے۔ یہ بھی امپاسبل ہے کہ آپ ایڈورٹائز کریں اور آپ کو یہی معلوم نہ ہو کہ یہ میسج کس کی طرف سے ہے۔ جب بھی ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے تو اس کے اینڈ پر کوئی نہ کوئی برانڈ، کوئی کمپنی نیم، کوئی کانٹیکٹ ڈیٹیلز، یعنی کہ جہاں سے آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ایڈورٹائزنگ تھی یہ کس کی ایڈورٹائزنگ تھی، یہ میسج کس نے کمیونیکیٹ کیا ہے۔ اب اگر دوسری ڈیفینیشن کو بھی دیکھیں تو اس میں بھی وہی، یعنی کہ پیڈ فارم اس میں بھی کامن ہے، نان پرسنل اس میں بھی کامن ہے۔ کمیونیکیشن اباؤٹ این آرگنائزیشن، نیچرلی جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی جب آپ میسج کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی آرگنائزیشن کا ہوتا ہے، کسی پروڈکٹ کا ہوتا ہے، کسی سروسز کا ہو سکتا ہے، کوئی برانڈ ہو سکتا ہے، کوئی آئیڈیا ہو سکتا ہے، اور اگین اس میں وہی ہے کہ آئیڈینٹیفائڈ اسپانسر۔ ان شارٹ، اگر آپ کوئی میسج سے، اگر آپ کی نظروں سے کوئی میسج گزر رہا ہے اور اس میں نان پرسنل میسج نہیں ہے یا پیڈ فارم میں نہیں فال کر رہا، یا آپ کو یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ یہ میسج کس کی طرف سے ہے، تو پھر وہ ایڈورٹائزنگ کی کیٹیگری میں نہیں آئے گا۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز کلیئر کر دوں کہ جیسے اس ڈیفینیشن میں انہوں نے مینشن کیا کہ جی آئیڈینٹیفائڈ اسپانسر، بعض اوقات ہمارا ایکسپیرینس ہے کہ ہماری نظروں سے ایسی ایڈورٹائزمنٹ گزرتی ہے کہ جس میں ڈیلیبریٹلی، یعنی جان بوجھ کر جو اسپانسر ہوتا ہے اس کو ہائیڈ کیا گیا ہوتا ہے۔ وہ بھی ایک ایڈورٹائزنگ کی فارم ہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹیزر کمپین۔ اب ٹیزر کمپین کیا ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی بھی اپنی کمپین اسٹیبلش کرتے ہیں تو اس کی ہائپ کریٹ کرنے کے لیے یا اس میں کیوریوسٹی یا لوگوں کو انوالو کرنے کے لیے آپ اس سے پہلے اپنی مین ایڈورٹائزنگ کمپین سے پہلے آپ ایک ٹیزر کمپین رن کرتے ہیں جس کا ڈیوریشن یعنی کہ شارٹ سپین کے لیے ہوتی ہے، اور اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، اٹریکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کی مین کمپین کا ویٹ کریں اور کوشش کریں اس کو سمجھنے کی۔ اس کیس میں آپ کیا ہے کہ سم ٹائمز جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ایڈ آتے ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے آپ کے شہر میں ان قریب آ رہا ہے، اور اس کے بعد ایک کوسچن مارک ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اس میں کوئی اسپانسر کا پتہ ہی نہیں کہ کون اسپانسر ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور ایڈ آتا ہے کہ 3 دن کے بعد آپ کے شہر میں کون آ رہا ہے، پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے 2 دن کے بعد، اور ایک کوسچن مارک یا کچھ وہ اور پکچرز لگا دیتے۔ اب یہ سارے جو ان سے اس میں آپ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ساری ایڈورٹائزمنٹ کس کی طرف سے ہے، یعنی جو ہم یہ وہاں پہ اس ڈیفینیشن میں ہم ایک چیز ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایڈورٹائزنگ میں آئیڈینٹیفائڈ اسپانسر ہوتا ہے۔ تو اس کیس میں جو ہے وہ آپ کو آئیڈینٹیفائڈ اسپانسر کہیں نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ بھی ایڈورٹائزنگ ہے اور اس کو ہم ٹیزر کمپین کہتے ہیں، جو کہ آپ کی مین ایڈورٹائزنگ کمپین سے پہلے رن کی جاتی ہے، اور اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی ایکسپلین کیا ہے کہ ہائپ کریٹ کی جائے، لوگوں کو اٹریکٹ کیا جائے اور لوگوں کو انوالو کیا جائے۔ تو اس کیس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی کیونکہ یہ ہماری ایڈورٹائزنگ ڈیفینیشن پہ پورا نہیں اترتی تو اس لیے ہم اس کو ایڈورٹائزنگ میں کنسیڈر نہیں کریں گے۔ تو میں نے ضروری سمجھا کہ اس سٹیج پہ آپ کو یہ چیز بھی کلیئر کر دوں۔ تو اس طرح آپ کو چل گیا کہ ایڈورٹائزنگ کیا ہوتی ہے۔ ایڈورٹائزنگ جو ہے وہ نان پرسنل ہوتی ہے، پیڈ فارم ہوتی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی میسج ہوتا ہے، کوئی سی میڈیا کے تھرو آپ اپنا میسج کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو میسج ہے یہ کس کی طرف سے ہے۔ اگر یہ سب چیزیں کسی بھی میسج میں موجود ہیں تو آپ کہیں گے کہ دس از ایڈورٹائزنگ، اور اگر ان میں سے کوئی بھی چیز مسنگ ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ ایڈورٹائزنگ کی کیٹیگری میں فال نہ کرتی ہو۔ اس کے بعد دی سیکنڈ فنکشنل ایریا آف مارکیٹنگ کمیونیکیشن از ڈائریکٹ مارکیٹنگ۔ اب ڈائریکٹ مارکیٹنگ جو ہے اس کی ڈیفینیشن جو سی ہے
وہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ مارکیٹنگ از این انٹریکٹیو ڈیٹا بیس ڈریون marketing communication process that uses a range of media to motivate a response from customers and prospects. This is one definition. Another definition is direct marketing is a system of marketing by which organizations communicate directly with target customers to generate a response and or a transaction. دیکھیے بڑا کلیئر ہے, بہت آسان ہے ڈائریکٹ مارکیٹنگ یعنی کہ جہاں پہ آپ ڈائریکٹلی جو سے آپ اپنے جو کسٹمر ہے اس ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں. اب ڈائریکٹ مارکیٹنگ میں آپ کس طرح کریں گے؟ آپ فون پر کر سکتے ہیں, آپ انٹرنیٹ کے تھرو کر سکتے ہیں. تو یہ جو آپ کا ہے جہاں پر آپ ڈائریکٹلی اپنے کسٹمر کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں, اس کو انفارمیشن دے رہے ہیں, اس کو موٹیویٹ کر رہے ہیں, آپ اس کو انکریج کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی پروڈکٹ کو خریدے, یا آپ اس کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ وہ کوئی بائنگ ڈیسیجن کرے یا کوئی ٹرائل کرے. تو یہ ساری چیزیں جو سی ہیں یہ آپ کی آئیں گی ڈائریکٹ مارکیٹنگ میں. اور ہم لیٹر آن یعنی جتنے بھی ہم فنکشنل ٹولز ڈسکس کر رہے ہیں ان سارے ایک ایک ٹول کے اوپر ہمارا کمپلیٹ لیکچر ہے. اس لیے یہاں پر میں آج آپ کو صرف ان کی ڈیفینیشنز دے رہا ہوں, تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ دے رہا ہوں, لیکن لیٹر آنے والے دنوں میں ہم ان ساری چیزوں پر ہم ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے, جہاں پہ جا کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈائریکٹ مارکیٹنگ کی کون کون سی فارم ہے, اس کو آپ کیسے کر سکتے ہیں, اس کا کیا ایڈوانٹیج ہے, اس کی پازیٹیو چیزیں کیا ہیں, اس کی نیگیٹو آسپیکٹس کیا ہیں, کن کنڈیشنز میں آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں اور کن کنڈیشنز میں آپ اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں. Similarly, I also quote some example where you are able to know how companies use this tool. تو یہاں پر ڈائریکٹ مارکیٹنگ بھی ہم نے اس کو بھی ہم نے دیکھ لیا. نیکسٹ جو سے آپ کا جو فنکشنل ایریاز آف مارکیٹنگ کمیونیکیشن ہے, دیٹ از پبلسٹی اینڈ پبلک ریلیشنز. پبلسٹی اینڈ پبلک ریلیشنز کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ پبلک ریلیشنز آر کمیونیکیشن ایکٹیویٹیز دیٹ ہیلپ این آرگنائزیشن اینڈ اٹس پبلکس adapt mutually to each other in an effort to gain the support and cooperation of those publics. دیکھیں اب آپ اس میں کیا ہوتا ہے, پبلک ریلیشنز میں کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ آپ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جیسے ایڈورٹائزنگ ہے وہ آپ کی پیڈ فارم ہوتی ہے, اس میں بظاہر آپ کوئی پیمنٹ نہیں کر رہے ہوتے, اور آپ کا الٹیمیٹ آبجیکٹو وہی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا میسج کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے, آپ نے لوگوں سے سپورٹ لینی ہوتی ہے, ان کے اوپر ایک پازیٹیو آپ نے امپیکٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے, یا اپنی پروڈکٹ کا, برانڈ کا اور آرگنائزیشن کا ایک امیج کریٹ کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس کی ایک اور ڈیفینیشن یہ بھی ہے کہ پبلک ریلیشنز آر دی مینجمنٹ فنکشن which evaluates public attitudes, identifies the policies and procedures of an individual or organization with the public interest, and execute a program of actions to earn public understanding and acceptance. دیکھیں اگر آپ یہ دیکھیں, یہ دوسری ڈیفینیشن جو سی ہے یہ تھوڑی سی ڈیٹیل میں ہے. اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگین پبلیشن جو سب ایک مینجمنٹ فنکشن ہے, کہ اس میں کسی بھی آرگنائزیشن کی جو مینجمنٹ ہوتی ہے وہ انوالو ہوتی ہے. وہ کیا کرتی ہے کہ وہ پبلک کا ایٹیچیوڈ دیکھتی ہے, آئیڈینٹیفائز دی پالیسیز اینڈ پروسیجرز آف این انڈیویجول اور آرگنائزیشن ود دی پبلک انٹرسٹ. یعنی یہ پبلک ریلیشنز میں آپ ایک لنک کریٹ کرتے ہیں یہ ایک عام آدمی اور آرگنائزیشن کے درمیان, اور آپ کا الٹیمیٹ آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ جو ایک عام آدمی ہے, جو پبلک ہے, وہ آپ کے متعلق یعنی آپ کی آرگنائزیشن, آپ کے برانڈ, آپ کی مینجمنٹ کے متعلق ایک پازیٹیو, ایک اچھا امیج رکھے. اگر آپ ان لائنز پہ کام کر رہے ہیں کہ جہاں پر آپ عام عوام
اور آرگنائزیشن کے درمیان ایک لنک کریٹ کر رہے ہیں, تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ پبلک ریلیشنز پر کام کر رہے ہیں. دیکھیں کمپنیز کیوں اس کو ریلائز کرتی ہیں, یہ پبلک ہی ہوتی ہے کہ اگر وہ آپ کے متعلق اچھا امیج نہیں رکھیں. ہمارے کنٹری میں ابھی اتنا یعنی کہ اس پہ نہیں ہے, لیکن ایڈوانس کنٹریز میں اگر پبلک آپ کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر دے یا وہ آپ کی پروڈکٹ کو وہ ویٹیج نہ دے یا آپ کا امیج ان کے نزدیک جو ہے وہ صحیح نہ ہو, تو ڈیفینیٹلی آرگنائزیشن سفرز a lot in terms of image as well as from the revenue point of view. دیکھیں اگر لوگ آپ کی پروڈکٹ نہیں خریدیں گے, وہ آپ کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں یا وہ آپ کو وہ ویٹیج نہیں دیتے, تو نیچرلی آپ ریونیو لوز کریں گے. اس لیے ان کنٹریز میں پبلک ریلیشنز پہ بہت زیادہ ایمفیسائز کیا جاتا ہے. اور پبلک ریلیشنز اور ایڈورٹائزنگ میں یہی فرق ہے کہ ایڈورٹائزنگ جو سی آپ کی پلیٹ فارم ہوتی ہے, پبلک ریلیشنز میں بظاہر آپ پے نہیں کر رہے ہوتے, لیکن ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے تھرو آپ اپنے امیج بلڈنگ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ کیا ہے, یہ ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے, لیکن جسٹ گیو یو سم کوئک آئیڈیا. جیسے کہ آپ کی پریس ریلیزز ہوتی ہیں, آپ کی پریس کانفرنسز ہوتی ہیں, آپ کسی کو کاز کو آپ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, یہ ساری جو سے ہیں یہ آپ کے پبلک ریلیشنز کی کیٹیگری میں آئیں گے. اس کے علاوہ ایک اور مارکیٹنگ کمیونیکیشن ٹول جو ہے دیٹ از سیلز پروموشن. اب سیلز پروموشنز میں آپ کیا کرتے ہیں, سیلز پروموشنز کی جو ڈیفینیشنز ہیں پہلے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ سیلز پروموشن ہوتی کیا ہے. سیلز پروموشن از اے شارٹ ٹرم added value offer designed to motivate an immediate response. ایک ڈیفینیشن ہے. اس کے علاوہ ایک اور ڈیفینیشن جو ہے سیل پروموشن از اے مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز that provide extra value or incentive to the sales force, distributors or ultimate consumers and can stimulate immediate sales. دیکھیں بعض اوقات آپ کو اپنی سیلز انکریز کرنی ہوتی ہے یا آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ شیلف سے موو نہیں ہو رہی, کنزیومر آپ کی پروڈکٹ کو بائی نہیں کر رہا یا آپ کو وہ رسپانس نہیں مل رہا جو کہ آپ مارکیٹ سے گین کرنا چاہ رہے ہیں. اب اس کیس میں آپ کیا کریں گے, آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرنی پڑے گی, آپ کو اپنی پروڈکٹ میں کوئی ایسا کام کرنا پڑے گا, اس ساتھ کوئی ایسی چیز اٹیچ کرنی پڑے گی یا اس کو اس طرح پریزنٹ کرنا پڑے گا کہ جہاں پر کنزیومر جو آپ کی پروڈکٹ کو اگر وہ ویٹیج نہیں دے رہا یا وہ بائی نہیں کر رہا, اب اس کا ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے اور آپ جو ہے آپ اپنی پروڈکٹ کو اس کنزیومر کو بیچ پائیں. بیسیکلی دس از دی سیلز پروموشن. اب سیلز پروموشن ہوتی کیا ہے, جب آپ کوئی بھی آفر لگاتے ہیں کہ 5% پرائز ریڈیوس کر دی ہے, جیسے پیپسی والے کہتے ہیں, ان کا وہ بڑی فیمس ایڈ ہے, کس نے کہا تھا کہ پیپسی کی قیمت 5 روپے کم کر دیں, یہ سیلز پروموشن میں آئے گا. آپ کی ہر مارکیٹ میں ہر شاپ میں سیلز لگتی ہیں, یہ ساری سیلز پروموشن میں آئیں گی. کبھی ہم کہتے ہیں کہ جی 50% ایکسٹرا, کبھی کہتے ہیں جی 10% پرائز ریڈیوس کر دیے, کبھی کہتے ہیں 5 روپیز آف, کبھی ہم کہتے ہیں جی بائی 1 گیٹ 1 فری, کبھی یہ ہوتا ہے کہ جی آپ یہ چیز خریدیں گے اس کے ساتھ آپ کو یہ فری مل جائے گا, کبھی ہم سیمپلز دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں, یہ جتنے بھی ہم ٹیکنیک یوز کرتے ہیں, ٹول یوز کرتے ہیں, یہ سارے جو ہیں یہ آپ کے سیلز پروموشنز میں آئیں گے. اور سیلز پروموشن کا الٹیمیٹ ایک ہی آبجیکٹیو ہے, اور وہ آبجیکٹیو کیا ہے, وہ آبجیکٹیو یہ ہے کہ آپ نے اپنی سیلز کو انکریز کرنا ہے. اس سیلز کو انکریز کرنے کے لیے اب آپ کیا ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی ایکسٹرا انسینٹیوز دے رہے ہیں کہ پروڈکٹ تو وہ خریدے گا ہی, پیمنٹ تو وہ کرے گا ہی, لیکن اس پروڈکٹ کے ساتھ اس کو ایک ایکسٹرا فیچرز یا ایکسٹرا بینیفٹ کیا مل رہا ہے, وہ جو آپ ایکسٹرا فیچر یا ایکسٹرا بینیفٹ انکارپوریٹ کر رہے ہیں اس کو ہم سیلز پروموشنز کہتے ہیں, کہ آپ اپنی سیلز کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک ایکٹیویٹی کر رہے ہیں.
اچھا اس کے علاوہ نیکسٹ فنکشنل ایریا آف مارکیٹنگ کمیونیکیشن از پرسنل سیلنگ. آئیں دیکھتے ہیں کہ پرسنل سیلنگ کیا ہوتی ہے, پرسنل سیلنگ کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو پرسنل سیلنگ کی ڈیفینیشن ہے دیٹ از پرسنل سیلنگ از انٹرپرسنل کمیونیکیشن in which a salesperson uncovers and satisfies the needs of a customers to the mutual benefit of both. دیکھیں, this is the one definition. Another definition is personal selling is direct person to person communication, whereby a seller attempts to assist and or persuade prospective buyers to purchase a product or service. دیکھیں اس سے پہلے ہم نے ایک ڈیفینیشن کور کی تھی, دیٹ از ڈائریکٹ مارکیٹنگ. ڈائریکٹ مارکیٹنگ میں نے آپ کو تھوڑا سا ہنٹ دیا تھا کہ اس میں آپ ڈائریکٹلی اپنے کنزیومر کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کس طرح؟ تھرو ٹیلی فون اور انٹرنیٹ. لیکن پرسنل سیلنگ میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ فیس ٹو فیس انٹریکٹ کرتے ہیں, آپ فزیکلی آپ اپنے کنزیومر کے یا کسٹمرز کے آپ سامنے موجود ہوتے ہیں. This is the most powerful way of communication. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ it's really very costly. آپ ہر چیز کے لیے پرسنل سیلنگ کو یوز نہیں کر سکتے. آپ پرسنل سیلنگ وہاں پہ یوز کرتے ہیں جہاں پہ آپ کی پروڈکٹ جو ہے اس کو ویسے بیچنا مشکل ہوتا ہے, اس کے فیچرز ایسے ہوتے ہیں, اس کا یوزج کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے, جہاں پر کنزیومر کی کیوریز اور کویسچنز بہت زیادہ ہوتے ہیں. وہاں پر آپ پرسنل سیلنگ کو ایز اے ٹول یوز کرتے ہیں, کیونکہ یو نو کنزیومر از unable to understand the product. He has certain questions that can only be addressed by a salesperson. Or in the absence of a salesperson, maybe you will not be able to sell your product. From that point of view, you use personal selling. اور پرسنل سیلنگ کا یعنی کہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اٹس ون آف دی موسٹ ایکسپینسو ٹول. دیکھیں ایک بندہ ہے وہ دن میں کتنی کالز لگا لے گا؟ 8, 10, 12, 15. اور ان ادر ورڈز وہ کتنے لوگوں تک اپنا میسج پہنچائے گا؟ دیکھیں ایک ٹی وی سی چلتا ہے تو آپ کا میسج جو ہے وہ ملینز لوگوں تک جاتا ہے. اخبار میں آپ ایڈ دیتے ہیں تب بھی آپ کا جو میسج جو ہے وہ لاکھوں لوگوں تک جاتا ہے. چلیں لاکھوں نہیں تو ہزاروں لوگوں تک تو جاتا ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سے اخبار میں دے رہے ہیں, لیکن جتنی اس کی سرکولیشن ہوگی اتنے ہزار لوگوں تک تو آپ کا میسج جائے گا. پرسنل سیلنگ اس لیے ایکسپینسو ہے کہ اس کی کاسٹ کیا ہے کہ آپ ایک بندے کو ہائر کرتے ہیں, اس کو ٹرین کرتے ہیں, اس کو پے کرتے ہیں, اور آپ کا جو میسج جو ہے وہ کتنے لوگوں تک جائے گا؟ اتنے ہی لوگوں تک جائے گا کہ جتنے لوگوں کو وہ کانٹیکٹ کرے گا. اور اس نے کانٹیکٹ کیسے کرنا ہے؟ اس نے فزیکلی موو کرنا ہو, اس نے خود ان لوگوں تک جانا ہے. ایک دن میں وہ کتنے لوگوں کے پاس چلا جائے گا؟ 10 لوگوں کے پاس چلا جائے گا, 15 لوگوں کے پاس چلا جائے گا. تو اس لیے پرسنل سیلنگ از سلائٹلی ایکسپینسو, but in certain cases you don't have any other option except personal selling. اس کے علاوہ ایک اور آپ کا جو فنکشنل ایریا آف مارکیٹنگ کمیونیکیشن ہے دیٹ از پیکیجنگ. پیکیجنگ اگین اٹس ناٹ اونلی دی کنٹینر دیٹ ہولڈ دی پروڈکٹ. پیکیجنگ جو ہے وہ آپ کا بہت سارے جو میسیجز جو ہے اس کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں, بلکہ ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ دس از دی لاسٹ سین میسج. یہ آپ کا لاسٹ میسج ہوتا ہے, کیونکہ اس کے بعد کنزیومر نے وہ پروڈکٹ کو بائی کر لینا ہے. اور اگر آپ اس کو یعنی کہ اس کو امپورٹنس نہیں دیں گے تو ایسے ہے کہ بعض اوقات یعنی ہمارا اپنا بھی ایکسپیرینس ہے, ہم گھر سے نکلتے ہیں اور ہمارے مائنڈ میں ایک پرٹیکولر پروڈکٹ اور برانڈ ہوتا ہے, لیکن جب ہم شاپ پہ جاتے ہیں یا پریمیسز میں جاتے ہیں جہاں پر ہم نے ڈیسیجن لینا ہوتا ہے, تو جسٹ بیکاز آف دا سنگل فیکٹر اینڈ دیٹ از پیکیجنگ, we appreciate or we like the packaging of another product, another brand that actually we don't want to buy,
but the reason is because the message on the packaging or the quality of the packaging or maybe the presentation of the packaging is so impressive, we change our decision, and instead of buying a product that we want to buy, we change our mind and we go for a new product that is not in our plan. So this is the power of the packaging. Let's see how we can define the packaging. Packaging is a container and conveyor of information. Packaging क्या होती है? Packaging ज़ाहिरी बात है कि उसके अंदर आपकी प्रोडक्ट होती है, लेकिन सिर्फ वो कोई प्रोडक्ट का कोई कंटेनर ही नहीं है, उसके ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन भी होती है. आप देखें कि हम जब अक्सर हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो हम प्रोडक्ट को उठाते हैं, उसके ऊपर हम उसके जो लेबल्स होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती है, उसको रीड करते हैं, और वहीं से हमें बाज़ औक़ात, जैसे अगर आप कोई फूड आइटम ले रहे हैं, अब एक प्रोडक्ट है उसमें हो सकता है वो सारे फीचर्स हों, लेकिन दूसरी प्रोडक्ट है उसमें उसने मेंशन किया हुआ है कि इट्स गुड फॉर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू बाय मेंशनिंग देयर इज़ एन एडेड विटामिन ए एंड डी और ब्लेंडेड विद or free of cholesterol or any other item. So just because of that factor or ultra refined, हम ये समझते हैं कि पता नहीं इस प्रोडक्ट में ये फीचर्स हैं या नहीं, लेकिन इस प्रोडक्ट में कम से कम क्योंकि इन्होंने अपनी पैकेजिंग के ऊपर मेंशन किया हुआ, और हम ये समझते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है एज कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट ये बेहतर है. अब हमें ये कैसे पता चला? जाहिर बात है प्रोडक्ट तो बोतल के अंदर बंद है, वो तो पैकेजिंग के अंदर है, लेकिन पैकेजिंग के ऊपर जो इंफॉर्मेशन है, जो लेबल उसके ऊपर लगा हुआ है, उससे हमें पता चला कि इस प्रोडक्ट में एज कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट ये एडवांटेज और प्लस पॉइंट है. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फैक्टर वी चेंज आवर माइंड, एंड इंस्टेड ऑफ बाइंग द प्रोडक्ट दैट वी एक्चुअली वांट टू बाय एट द 11th hour, we change our mind and we go for a new product, and that is only just because of the packaging information. So from that point of view, whenever you are using the advertising strategies, you never ever estimate the value and the importance of packaging. अगर आप ये कर रहे हैं और आप ये समझते हैं कि जी पैकेजिंग जो सी है इसमें कौन सी ऐसी ख़ास बात है, पैकिंग जो मर्जी भी हो, जो मर्जी इसका कलर हो, जो मर्जी इसके ऊपर लिख दिया जाए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, कंज्यूमर को कोई इस पे नहीं है, असल चीज़ तो जो प्रोडक्ट है जो इसके अंदर है, तो मे बी यू आर मेकिंग अ ब्लंडर, क्योंकि नो बॉडी नोज कि व्हाट इज इनसाइड. इट्स ऑल पैकेजिंग दैट वी ऑल लाइक एंड अट्रैक्ट. सो आपने भी जब अपनी एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज बनानी है या अपने एडवर्टाइजिंग में जब आप एम्फेसाइज कर रहे हो, तो वहाँ पर आप कभी भी पैकेजिंग को अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे. इसके अलावा इवेंट्स एंड स्पॉन्सरशिप्स, इस कोर्स में हम ख़ास तौर पर इस पे एम्फेसाइज कर रहे हैं, और वी हैव अ होल सेक्शन ऑन इवेंट मैनेजमेंट. लेकिन ये भी आपका फंक्शनल एरियाज, वन ऑफ द फंक्शनल एरियाज ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन है. और इवेंट्स एंड स्पॉन्सरशिप की जो डेफिनेशंस हैं, लेट्स वी सी कि व्हाट आर द डेफिनेशंस ऑफ इवेंट्स. Events are highly targeted brand associated activities designed to actively engage customers and prospects and generate publicity. देखिए इवेंट्स क्या होते हैं? ओलंपिक्स भी एक इवेंट्स है, आपके क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो रहा है वो भी एक इवेंट है, कोई आपका म्यूजिकल आपकी जो प्रोग्राम्स होते हैं वो भी आपका इवेंट हो सकता है, कोई और गैदरिंग. अब इसका एडवांटेज क्या है इवेंट्स का? देखें इवेंट्स में क्या होता है कि आपको आपकी वो सर्टन टारगेट मार्केट जो सी है, वो जो सर्टन क्लाइंटेज जो है वो आपको एक जगह पे मिल जाता है, और जब आप उस इवेंट को स्पॉन्सर करते हैं या पार्ट ऑफ दैट इवेंट होते हैं, तो आपको अनकॉन्शियसली जो सी है वही आपको मिल रहा होता है, क्योंकि जब आप अपनी प्रोडक्ट को उन्हीं इवेंट्स के साथ मैच करते हैं जो आपको टारगेट मार्केट के साथ मैच कर रही हो. देखिए रोलेक्स एक ब्रांड है, ठीक है, वॉचेस का, घड़ियां बनाते हैं,
لیکن رولکس جو سے جب وہ اپنے آپ کو لنک کرتا ہے ایونٹس کے ساتھ تو وہ انہی ایونٹس کے ساتھ اپنے آپ کو لنک کرتا ہے جو کہ اس کے ٹارگٹ مارکیٹ کے ساتھ میچ کرتے ہیں. سپوز آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کہیں پر آپ کے گرینڈ سلیم لان ٹینس کے ٹورنامنٹس ہوتے ہیں, امریکن ہے یا آپ کا برٹش اوپن ہے یا آپ کا فرینچ اوپن ہے, تو وہیں پر آپ دیکھتے ہیں کہ رولکس بھی اپنے آپ کو وہاں پر اس ایونٹس کے ساتھ اپنے آپ کو لنک کرتا ہے. اس طرح بہت سارے برانڈز ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ کو لنک کرتے ہیں ود اولمپکس. اس طرح کچھ برانڈز جو ہیں وہ اپنے آپ کو کرکٹ کے جو ٹورنامنٹس ہیں جیسے ورلڈ کپ ہے یا چیمپئنز ٹرافی ہے یا آپ کا کیا نام ہے T20 ہے, تو اس کے ساتھ اپنے آپ کو لنک کرتے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ہماری جو ٹارگٹ مارکیٹ جو ہے وہ کرکٹ فین بھی ہے, اور اگر ہم اپنے آپ کو وہاں پر کریں گے تو وی آر ایبل ٹو سینڈ اے ویری گڈ کمپریہنسو ٹارگیٹڈ میسج ٹو آور ٹارگٹ مارکیٹ. اسی طرح ایک اور جو ہم نے ڈیفینیشن کور کرنی, دیٹ از اسپانسرشپ. Sponsorship is financial support of an organization's person or activity in exchange for brand publicity and association. لیکن اسپانسرشپ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ یعنی کہ فنڈنگ کرتے ہیں کسی بھی ایونٹ کو اور آپ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے ہیں. جب آپ اپنے آپ کو اس یعنی ایونٹ کے ساتھ یا اس آرگنائزیشن کے ساتھ یا کسی بھی ایکٹیویٹی کے ساتھ, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو ایک پازیٹیو امیج اور ایک فیڈ بیک دے رہی ہوتی. جیسے کوئی بھی ہے یہاں پر کیا ہوتا ہے, اسپانسرشپ جو ہیں کسی بھی اسپورٹنگ ایونٹس کے لیے بھی ہو سکتی ہیں, کسی چیریٹی کے لیے بھی ہو سکتی ہیں. کوئی کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے اور آپ اس کو کیا نام ہے اسپانسر کرتے ہیں, اس کے ساتھ آپ ہیں اپنی اٹیچمنٹ شو کرتے ہیں اپنی برانڈ کی. جیسے بہت سارے برانڈ جو ہیں وہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ جی اگر آپ ہماری ایک پروڈکٹ خریدیں گے اور ہر ایک پروڈکٹ کے اگینسٹ ہم 10 روپیز جو سے ہم SOS ولیج کو دیں گے. اب SOS ولیج کیا ہے, یہ بیسیکلی آرفن جو یتیم بچے ہیں ان کے لیے ہے. تو وہاں پر ایک بڑا اچھا سا آتا ہے کہ جی اس طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ اسپانسرشپ جو سی آپ کی جاری ہوتی ہے کسی بھی ہیلدی کاز کے لیے, کوئی انوائرمنٹ کے لیے. آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ جی آپ ایک خریدیں گے, ہم آپ کے اس کے اگینسٹ جو سے ہم ایک ٹری یا ہم ایک بچے کو یا ہم کسی اسکول میں کوئی اسکالرشپ یا اس طرح کی, تو وہاں سے آپ ایک پازیٹیو ایک اچھا امیج کریٹ کرتے ہیں تھرو اسپانسرشپ کے. تو یہ سارے جتنے بھی ابھی آپ کے سامنے اب ایک سنگل سلائیڈ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ آپ کے سارے کیا ہیں کہ دیز آر دا فنکشنل ایریاز آف مارکیٹنگ کمیونیکیشن, کہ یہ وہ سارے یعنی کہ طریقہ کار ہیں جن کو یوز کر کے آپ اپنا میسیج ان سے کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب ایڈورٹائزنگ میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے ان ساروں کو آپ نے انٹیگریٹ کرنا ہوتا ہے, اور جس کو ہم کہتے ہیں انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن. کہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی ایڈورٹائزنگ کچھ کہہ رہی ہو, آپ کا سیلس پرسن کچھ کہہ رہا ہے, ایونٹ آپ کسی اور طرح کے اسپانسر کر رہے ہیں, پبلک میں آپ کا کوئی اور امیج جا رہا ہے, ڈائریکٹ مارکیٹنگ میں آپ کے جو سٹاف ہے وہ کوئی اور بات کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ نے ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے. اب یہاں پر جو ہے ایک جو لاسٹ جو آپ کا رہ گیا دیٹ از کسٹمر سروس. کسٹمر سروسز بیسیکلی کیا ہوتا ہے, کسٹمر سروسز اے کمپنیز ایٹیٹیوڈ اینڈ بیہیویئر ڈیورنگ انٹریکشن ود کسٹمرس. کہ اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ایک کمپنی اپنے کسٹمر کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کرتی ہے. اس لیے جو اچھی کمپنیز ہیں جو کہ کسٹمر سروسز اورینٹڈ ہیں, جن کی اسٹرینتھ کسٹمر سروسز ہے, وہ ہمیشہ اپنے سٹاف کو ٹرین کرتی ہیں, وہ انہیں سکھاتی ہیں, انہیں بتاتی ہیں کہ آپ نے اپنے کسٹمرز کو کیسے ڈیل کرنا ہے, ان کو آپ نے رسپیکٹ دینی ہے, آپ نے ان کی بات سننی ہے, آپ نے ان کے ساتھ آرگومنٹ نہیں کرنا, آپ نے اپنا نیگیٹو امیج کریٹ نہیں کرنا, آپ نے پولائٹلی بات کرنی ہے. تو یہ ساری جو سی چیزیں ہیں یہ کسٹمر سروسز میں آتی ہیں. اور ان شارٹ ایک کمپنی جو سی ہے وہ اپنے کسٹمرز کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کرتی ہے, یہ ساری چیزیں آپ کی کسٹمر سروسز میں آتی ہیں. تو یہ ابھی ہم نے 1 by 1 کر کے 1 2 3 4 5 6 7
ایٹ فنکشنل ایریاز آف مارکیٹنگ کمیونیکیشن ڈسکس کیے ہیں. ہوپ فلی آپ کو ان میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی. آپ کے پاس ان کی ڈیفینیشنز ہیں. میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو ایک بھی نہیں 2 ڈیفینیشنز آپ کے ساتھ شیئر کی جائے. پھر میں نے اس کے علاوہ یہ بھی کوشش کی ہے کہ آپ کو بہت آسان عام فہم زبان میں اس کو ایکسپلین بھی کر دوں. لیکن کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے, کیونکہ ہم اس ایک مارکیٹنگ کمیونیکیشن کے اوپر میں کوشش کروں گا کہ کم از کم ایک کمپلیٹ لیکچر ہو, جہاں پر جا کے آپ کو یہ ساری چیزیں جو سی رائٹ فرام دا ڈیفینیشن سے لے کر اس کی جتنے بھی اس کی جو اسٹریٹجیز ہیں, اس کی جو پروز اینڈ کونز ہیں, اس کی جو ایڈوانٹیجز ہیں ڈس ایڈوانٹیجز ہیں, اور آپ کیسے اس کو یوز کر سکتے ہیں, کن کنڈیشنز میں اگر آپ اس کو یوز کریں گے تو آپ کو اس کا فائدہ ہوگا, اور کمپنیز نے کہاں پر اس کو یوز کیا اور انہوں نے اس سے کیا ایڈوانٹیج لیا. یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم آنے والے دنوں میں جو آنے والے آپ کے لیکچرز ہیں اس میں ہم بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. تو اگر ابھی آپ کو کوئی تھوڑی بہت کنفیوژن ہے بھی تو انشاءاللہ جب ہم ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے تو وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کی کلیئر ہو جائیں گی. اچھا, اس کے بعد یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ جو تھیوری ہے اس کو بلینڈ کریں گے وتھ پریکٹیکل ایکسپیرینسز. تو اس سلسلے میں ایک ٹیلز فرام دا ریئل ورلڈ کہ ان ریئلٹی کیا ہو رہا ہے. ہم جو چیزیں پڑھ رہے ہیں وہ تو اچھی بات ہے, جو تھیوری ہے وہ تو ہے ہی ہے, لیکن ان ریئلٹی حقیقت میں کیسے ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ سنس آئی ایم سی از اے ریلیٹیولی ینگ فیلڈ, یہ جو میں آپ کو بار بار ایک ورڈ میں آپ کو سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن, تو اس کے متعلق وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک نئی ٹیکنالوجی کہہ لیں, یہ ایک نئی فیلڈ ہے. ایون سم پروفیشنلز ان دی ریئل ورلڈ آر ناٹ کوائٹ شیور واٹ اٹ انٹیلز. Unfortunately, a lot of people have the mistaken perception that IMC is simply another term of advertising. تو میں یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا ایک چیز کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ آئی ایم سی جو ہے یہ کوئی یعنی کہ کوئی نئی ٹرم نہیں ہے یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کے ایڈورٹائزنگ ایک اپنی جگہ پر ہے. انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن جو ہے اس کی ایک اپنی ویلیو ہے. انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن میں کیا ہے کہ آپ جتنے بھی آپ کے مارکیٹنگ کمیونیکیشن کے جو ٹولز ہوتے ہیں ان کو آپ انٹیگریٹ کرتے ہیں, اور ان مارکیٹنگ کمیونیکیشن میں ایڈورٹائزنگ ایک ٹول ہے. اور آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ ان ساروں کو کمبائن کریں تاکہ آپ کو ون میسج جائے, آپ کا کمپریہنسو میسج جائے, کلیئر میسج جائے. جب آپ کا میسج کلیئر ہوگا, آپ کا کمپریہنسو میسج ہوگا, آپ کے سارے کمیونیکیشن ٹول سے ایک ہی چیز جو ہے وہ براڈ کاسٹ ہوگی, تو اس کا امپیکٹ فرام برانڈ پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ بہت پاورفل ہوگا, اور آپ کا جو رسپانس ہے وہ بہت اچھا آئے گا. اچھے رسپانس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی پروڈکٹ کو جو ہے وہ پاپولیرٹی ملے گی, لوگ اس کو پریفر کریں گے, اور آپ کے ریونیو جو ہے وہ انکریز ہوگا. When you complete this course, hopefully you will add value in your new job by being able to correctly explain that IMC is much more than advertising, and by using this knowledge to make your organization more profitable. تو یہ صرف آپ کو ایڈورٹائزنگ پڑھانا ہے, ایڈورٹائزنگ آپ کو ضرور پڑھائی جائے گی, آپ کو ایکسپلین کی جائے گی, لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن, کیونکہ دیکھیں چیزیں جو ہیں وہ چینج ہو رہی ہیں. لائف اب ویسی نہیں ہے جیسی آج سے 10 سال پہلے تھی. ابھی جو ہم ٹائم گزار رہے ہیں آج سے 10 سال بعد یہ ویسا نہیں ہوگا, بہت تیزی سے چینجز آ رہی ہیں. تو اگر آپ اپنے آپ کو ان لیٹسٹ ٹرینڈز کے مطابق اپ گریڈ نہیں کریں گے, اپ ڈیٹ نہیں کریں گے, تو پھر یہ ہے کہ مے بی یو ول ناٹ بی ایبل ٹو کمپیٹ. دیکھیں, ہم نے صرف کوئی نیشنل لیول پہ کمپیٹ نہیں کرنا, ہم نے خود بھی اور اپنی آرگنائزیشنز کو, اپنی پروڈکٹس کو, اپنے برانڈز کو ہم نے انٹرنیشنل لیول پر لے کر جانا ہے. اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو آپ کے جو کرنٹ ٹرینڈز ہیں اس کا آپ کو بخوبی اندازہ ہو, لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہو کہ ڈائریکشنز کیا ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے انشاءاللہ ہم بہت ساری چیزیں ڈسکس کریں گے کہ جو آپ کے آنے والے دنوں میں جب آپ اپنے پروفیشنل کیریئرز میں جائیں گے وہاں پر آپ کو ہیلپ کریں گی اور آپ کو اسسٹ کریں گی ان یور ڈیسیجن میکنگ پروسیس.
اس کے بعد ایک اور ہے واٹ از IMC میڈیا. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ میڈیا ہوتا کیا ہے, شاید ایڈورٹائزنگ میڈیا ہو یا انڈیکیٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن میڈیا. The means by which the various types of marketing communication messages are sent and received. یہ جو ہم کمیونیکیشن کرتے ہیں جہاں پہ ہم اپنا میسج بھیجتے بھی ہیں اور ہم اپنا میسج جو ہے وہ ریسیو بھی کرتے ہیں. دیکھیے میسج تو یہ نا کہ میں نے کوئی بھی کمپین چلائی, جو ریسیو کرنا ہے وہ یہ کہ دیٹ از دا فیڈ بیک. دیکھیے فیڈ بیک بہت امپورٹنٹ ہے. فیڈ بیک آپ کو بتاتی ہے کہ ایکچولی ویئر یو اسٹینڈ, کہ آپ کیا ہو, آپ کی اسٹینڈنگ کیا ہے, لوگ آپ کے متعلق کیا سوچ رہے ہیں. اگر آپ کی فیڈ بیک اچھی ہے تو دس از اے پلس پوائنٹ, اور اگر خدا نخواستہ انڈیویجول لیول پر, آرگنائزیشنل لیول پر, پروڈکٹ پوائنٹ آف ویو سے, برانڈ پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ کی فیڈ بیک اچھی نہیں ہے تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے. فیڈ بیک اچھا نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سارے ایفرٹس, آپ کی ساری اسٹرگلز, آپ کی جتنی بھی کوشش ہے, آپ کی محنت ہے, وہ آپ کی صحیح ڈائریکشن میں نہیں ہے, کیونکہ آپ کی جو فیڈ بیک ہے, آپ کا جو رسپانس ہے وہ اچھا نہیں ہے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جہاں پر میسج سینڈ کر رہے ہیں وہاں پر آپ جو میسج ریسیو کر رہے ہیں ان دی فارم آف فیڈ بیک, اس کو دیکھیں کہ اس میں کیا پرابلم آ رہی ہے. The media of IMC, integrated marketing communication or advertising is, one is television, we all know, and we will discuss in detail also. Then we have the radio, and then we have the newspapers, then we have magazines, then we have outdoor, then we have internet, then we have mail, and we have telephone. So these are the few medias that we can use for communicating our message, either through advertising or any other form. آپ ان میں سے کوئی نہ کوئی میڈیا یوز کر سکتے ہیں. آپ یہ سب بھی یوز کر سکتے ہیں, ان میں سے آپ کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں, آپ ان کو ایک کمبینیشن پہ بھی یوز کر سکتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں کہ آپ کی پروڈکٹ کیسی ہے, آپ کے پاس ریسورسز کس قسم کے ہیں, آپ کی ٹارگٹ مارکیٹ کیا ہے, اور آپ ان کو کیسے ایڈریس کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ سارا جو ہے اس کی ہم جو ڈیٹیل جو ہے جب ہم میڈیا پلاننگ کی بات کریں گے اس میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ہم نے اگر میڈیا چوز کرنا ہے تو ہم کون سا میڈیا چوز کریں, اور اس کا پورشن کتنا ہونا چاہیے, یا ہونا بھی چاہیے یا ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ تب ڈیسائیڈ کرتے ہیں جب آپ کے باقی سارے جو سے فیکٹر جو سے آپ کے سامنے کلیئر ہوں. ان ساروں کو آپ ساتھ لے کر پھر آپ اپنی میڈیا کی سلیکشن کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے, دیٹ از IMC concept, a process for managing the brand messages that impact customer relationship. اب دیکھیے آپ نے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کانسیپٹ کیا ہے. دیکھیے کوئی بھی ایڈورٹائزنگ کمپین ہے اس سے کوئی نہ کوئی کانسیپٹ ہوتا ہے. کانسیپٹ مینس کہ آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں, اس سے آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں. کیا آپ اپنے پروڈکٹ کو انٹروڈیوس کروانا چاہ رہے ہیں, یا آپ اپنی برانڈ کا امیج امپروو کرنا چاہ رہے ہیں, یا آپ کی کوئی پرائسنگ میں چینج آئی ہے آپ اس کو کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, یا آپ نے کوئی فیچر ایڈ کیا آپ اس کو بتانا چاہ رہے ہیں, یا آپ کی کوئی کسٹمر سروسز میں کوئی امپروومنٹ آئی ہے آپ وہ بتانا چاہ رہے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کا کانسیپٹ کیا ہے. تو ہم اس پہ بھی ڈسکس کریں گے کہ جی کانسیپٹ کیسے ڈیولپ کیا جاتا ہے اور کیا ہے. لیکن یہاں پر میں جسٹ ایک آپ کو ایگزامپل دینا چاہ رہا ہوں جہاں سے آپ کو پتہ چلے کہ کانسیپٹ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگین یو کین سے یا اسمال کیس اسٹڈی کہہ لیں, یا ایک میں آپ کو ریئل لائف سے ایگزامپل دے رہا ہوں. اسٹرن از اے برانڈ, اور یہ جو برانڈ ہے یہ آپ کا ہے جنرل موٹر کمپنی کا. اب نارملی GMC کہتے ہیں ہم, جنرل موٹر کمپنی. اگر آپ دیکھیں مڈل ایسٹ میں بھی آپ دیکھیں یا امریکہ میں آپ دیکھیں GMC کی بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں, اس میں کیپٹل میں جو ہے کیپس میں آپ کا لکھا ہوتا ہے GMC, اور یہ نارملی بہت بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں, لارج سائز. اب ہوا کیا, جب آپ کی روڈز پہ گاڑیاں زیادہ آنا شروع ہو گئیں, جب آپ کا فیول جو ہے وہ ایکسپینسو ہو گیا, آپ کے پارکنگ کے ایشوز آنا شروع ہو گئے. ایک زمانہ تھا لوگ پسند کرتے تھے بڑی گاڑی, لوگ رکھتے تھے,
اسٹیٹس سمبل بھی تھا, سب کچھ تھا. لیکن جب یہ ایشوز آئے لائک فیول, لائک پارکنگ, لائک روڈ کنجیشنز, تو پھر اس ٹائم ٹرینڈ کیا آیا کہ جی گاڑی بڑی نہیں ہونی چاہیے, بلکہ گاڑی جو سی ہے وہ آپ کی ضرورت کے مطابق سمارٹ اور سلیک ہونی چاہیے اور فیول ایفیشینٹ ہونی چاہیے, اور وہ پارکنگ سپیس بھی کم لے, روڈ پہ بھی آپ کی یعنی پرابلم نہیں آئے, اور فیول بھی آپ کا کم سے کم کنزیوم کرے. تو جب یہ آیا جی ایم سی کو جب پرابلمز آئے ان کے یعنی اس کے مقابلے میں دوسری کمپنیز نے اچھی سمارٹ گاڑیاں نکالنی شروع کر دیں, تو جی ایم سی نے بھی یہی سوچا کہ ہمارا جو فیوچر جو ہے شاید ان میں نہیں ہے, ہمیں بھی سوئچ اوور کرنا پڑے گا اسی طرح کی جیسے باقی کمپنیز ہیں لائک ٹویوٹا کرولا ہے یا اور جو میک ہے ہونڈا ہے, وہ جو گاڑیاں بنا رہے ہیں ہمیں بھی ویسی گاڑیاں بنانی پڑیں گی, ادروائز یہ ہے کہ مے بی وی آر آؤٹ آف دا مارکیٹ. اب جب انہوں نے یہ سوچا تو پھر انہوں نے ایک نیا برانڈ اسٹیبلش کیا, کیونکہ وہ جو جی ایم سی کا جو کانسیپٹ تھا اس کے ساتھ تو وہ مارکیٹ میں نہیں آ سکتے تھے. People know what is GMC and they have a particular image of GMC vehicles. They launch a new brand with the name of Stun. اب Stun کیا تھا, جیسے کہ اگر آپ اس پکچرز میں بھی دیکھیں بڑی اچھی اسٹائلش قسم کی گاڑی ہیں جو کہ ہم عام دیکھتے ہیں ہمارے کنٹریز میں بھی ہیں, دی فارم آف ٹویوٹا کرولا اور ہونڈا اور اینی ادر برانڈ. تو انہوں نے جب یہ بنایا تو انہوں نے پھر پوری کوشش کی کہ کہیں پر بھی اس میں, کیونکہ ان کا جو کانسیپٹ تھا, جو امیج یہ کریٹ کرنا چاہتے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ تھا ایز کمپیئر ٹو دیئر اولڈ کانسیپٹ اور امیج. تو انہوں نے کہیں پر بھی جی ایم سی کا نام یوز نہیں کیا, انہوں نے بالکل ٹوٹلی نئے انہوں نے شو رومز بنائے. ان شو رومز کے اندر ان کا جو مور زیادہ ایمفیسس تھا وہی تھا کہ کسٹمر سروسز, کسٹمرز کو ہم بتائیں, کمیونیکیٹ کریں, ان کو ایک میسج دیں کہ دیز آر دا کارز اینڈ وی آر مور کسٹمر اورینٹیڈ. اور وہاں پر انہوں نے ٹوٹلی ڈفرینٹ شو رومز بنائے اور اس کے اندر وہ ساری فیسلٹیز اور پروویژنز دیے کہ جو کہ ایک کسٹمرز ایکسپیکٹ کرتا تھا. آئیں دیکھتے ہیں کہ ان کا چیلنج کیا تھا, انہوں نے اس کو کیسے ایڈریس کیا اور اس کا رزلٹ کیا نکلا. چیلنج یہ تھا لانچ نیو کار برانڈ, کہ لوگ جو سا تھا وہ اولڈ جو سا ان کا ڈیزائن وہ اس سے جو فیڈ اپ ہو گئے تھے یا وہ رسپانس نہیں مل رہا تھا, اب ان کو ایک نئی گاڑی لانچ کرنی تھی. تو انہوں نے کیا کیا, اس کے لیے انہوں نے ایک ایڈورٹائزنگ کمپین ڈیولپ کی, ایک آئی ایم سی پروگرام انہوں نے اسٹیبلش کیا جس میں انہوں نے کہا کہ نیو کائنڈ آف کار کمپنی, کہ ہم ٹوٹلی ڈفرینٹ نیو کار کمپنی اسٹیبلش کریں گے. فوکس آن سیٹسفائڈ آنرز ایز پارٹ آف اے فیملی, اور ہم اپنے سیٹسفائڈ کسٹمرز کو ایز اے فیملی اس میں ہم انوائٹ کریں گے یا انکارپوریٹ کریں گے. نو ہیسل بائنگ اینڈ سروسنگ پالیسیز, کہ یہاں پر ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے, ان کو انکریج کریں گے کہ وہ آئیں, آ کے ہماری شو روم پہ گاڑی دیکھیں, ٹیسٹ ڈرائیو کریں, نہ صرف خود آئیں بلکہ اپنی فیملی کو لے کر آئیں. کیونکہ گاڑی جو سی ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ ایک فیملی ڈیسیجن ہوتا ہے موسٹلی. جب کبھی بھی گاڑی خریدی جاتی ہے اسپیشلی ایک فیملی کے لیے, تو اس میں ایک فیملی پوری انوالو ہوتی ہے, کوئی ایک سنگل فرد آ کے گاڑی نہیں خرید کے لے جاتا, آپ کے ساتھ اور بھی فیملی ممبرز ہوتے ہیں. اسی چیز کو انہوں نے دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنے شو رومز بھی ایسے بنائے جہاں پہ وہ فیملیز کو ویلکم کر سکیں. فیملی کو انہوں نے انکریج کیا کہ وہ شو رومز آئیں اپنے کنوینئنٹ پہ, اپنے آرام سے آئیں جس ٹائم آنا چاہتے ہیں, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ ٹیسٹ ڈرائیو کریں, گاڑی لیں, اس کو چلائیں, اپنی فیملی کو بٹھائیں, اور پوری فیملی ڈیسائیڈ کرے کہ جی وہ اس گاڑی کو کیسا سمجھتے ہیں, اور اگر وہ لائک کریں تو پھر وہ اس کو پرچیز کریں. اب یہ جب انہوں نے اس قسم کو اس کو بنایا تو اس کا ریزلٹس کیا ہے. Stern has successfully developed a unique brand image. Immediately, کیونکہ ایک بالکل نیو کانسیپٹ تھا, ایک نیو وے تھا کہ جہاں پر آپ فیملی کو انکریج کر رہے ہیں, ان کو کسٹمر سروسز دے رہے ہیں, ان کو ٹیسٹ ڈرائیو دے رہے ہیں. Stern owners feels part of the Stern family. فوراً ہی جو Stern جونز ہے وہ ایک فیملی برانڈ بن گیا. جہاں پر بھی فیملی کی ہوتا تھا وہیں پر وہ کہتے تھے کہ we will prefer Stern as a brand. اگر آپ سٹرن کے متعلق زیادہ جاننا چاہ رہے ہیں تو یہ جو آپ کو سلائیڈ میں نظر آ رہا ہے اس کی ریزن یہی ہے کہ یہاں پر میں نے اس کا ہائپر لنک ہے, یعنی کہ آپ کا ویب سائٹ کا ایڈریس ہے, دیٹ از www.stern.com.
یہی آپ لکھ کے اس کے ساتھ اگر .com کریں تو آپ ان کی وزٹ کریں ان کی ویب سائٹ اینڈ یو آر ایبل ٹو نو مور اباؤٹ دیٹ برانڈ. پھر اس کے علاوہ فائنلی آپ کو ایک چیز یہ بھی بتانی ہے، کیونکہ ہم نے کافی چیزیں ڈسکس کر لیں کہ جی انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن کیا ہوتے ہیں. دیکھیں اٹس آن گوئنگ پروسیس. اس میں کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں پروسیس مینس کہ جس کی کوئی اسٹارٹنگ اور اینڈنگ پوائنٹ نہیں ہوتی، لیکن فار آور بیٹر انڈرسٹینڈنگ وی ول اسٹارٹ فرام سم ویئر اینڈ وی ول فنش اٹ سم ویئر، بٹ یہ ایک پروسیس ہوتا ہے کنٹینیوس ہے. اب اس میں کیا ہے کہ دیکھیں دی IMC پروسیس ماڈل جو ہے اس میں آپ کا کیا ہے کہ برانڈ مینیجر ہوتا ہے. برانڈ مینیجر کیا کرتا ہے؟ کمیونیکیٹڈ بائی ایڈورٹائزنگ، سیلس پروموشن، ڈائریکٹ رسپانس، پیکیجنگ، کسٹمر سروسز، اسپانسرشپ. وہ جو آپ کے مارکیٹنگ کمیونیکیشن ٹولز ہم نے ڈسکس کیے تھے، فنکشنل ٹولز، اس کو وہ یوز کرتا ہے. اور اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں 1 and 2 وے میڈیا، یعنی کہ یا وہ 1 وے میڈیا یوز کرتا ہے یا 2 وے میڈیا یوز کرتا ہے. 1 وے وہ ہوتا ہے جس میں صرف آپ اپنا میسج دے رہے ہیں، اور 2 وے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسٹمرز کا امیجیٹ رسپانس اور فیڈ بیک بھی آپ حاصل کر رہے ہوتے ہیں. 1 وے میں آپ کا کیا آئے گا؟ جیسے آپ کا ہے نیوز پیپر ہے وہ 1 وے ہے، آپ کا میگزین جو ہے وہ 1 وے ہے، کیونکہ جب ہم نیوز پیپر میں ایڈ دیکھتے ہیں تو ہم اس پہ کچھ نہیں کر سکتے. اس کے مقابلے میں آپ کا جو ہے ٹیلی فون ہے یا آپ کا انٹرنیٹ ہے یا آج کل آپ کے جو فون جو آپ کا ہے ریڈیو بھی ہے، وہ بھی سم ٹائمز یا ٹی وی بھی آپ کا انٹریکٹیو میڈیا بن جاتا ہے جب آپ اس پہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہم سے ڈائریکٹ بات کریں اور آپ لوگوں کی ڈائریکٹ کالز لے رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ ریڈیو اور ٹی وی نہیں ہے، وہ آپ کا فون ہے جو آپ کا انٹریکٹیو میسج میں آپ کو ہیلپ کرتا ہے. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے 1 وے میڈیا یوز کیا یا 2 وے میں یوز کیا. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کسٹمر برانڈ ایکسپیرینس، کسٹمر آپ کا جو بھی ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کیا نام ہے آپ کا ویک برانڈ ریلیشن شپ ہوگا، لوز کسٹمر سیلز اینڈ برانڈ ایکویٹی. نیچرلی اگر آپ کا کسٹمر کے ساتھ ویک ریلیشن شپ ہے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور آپ کسٹمر بھی لوز کریں گے، آپ کے ریونیو بھی جنریٹ نہیں ہوگا، آپ کی کوئی لائلٹی بھی ڈیولپ نہیں ہوگی اور نہ ہی آپ کی برانڈ ایکویٹی. اگر آپ کا ریلیشن شپ جو ان سے ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے تھرو مارکیٹنگ کمیونیکیشن، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ انکریز سیلز، کسٹمرز اینڈ برانڈ ایکویٹی. یعنی آپ کی سیلز بھی انکریز ہوگی، آپ کے نمبر آف کسٹمرز بھی انکریز ہوں گے، اور اس کے علاوہ برانڈ ایکویٹی. برانڈ ایکویٹی ان سمپل فارم از دی ورتھ اینڈ دی پاور آف اے برانڈ. اتنی ہی آپ کا برانڈ جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہوگا. اور اس نے اس کے بعد یہ ہے کیونکہ یہ پروسیس ہے، اس کی یہ 2 آؤٹ کم ہو سکتی ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں میں سے جو مرضی آؤٹ کم آئے، اگر آپ کو رسپانس ملتا ہے تب بھی اور اگر آپ نہیں بھی ملتا تب بھی، آپ دونوں صورتوں میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایویلویٹنگ اینڈ پلاننگ. آپ اپنے جو فیڈ بیک ہے، جو رسپانس ہے، اس کو ایویلویٹ کریں اور اس کو دوبارہ پلان کریں اور اس کو امپروو کریں، اور اس کے بعد پھر وہی جو ہے آپ نے وہی ایکٹیویٹی کرنی ہے. بہت سمپل سا ہے کہ ایک برانڈ مینیجر ہوتا ہے، وہ اپنا کوئی بھی میڈیا یوز کر کے میسج دے گا. میسج جو ہے 1 وے بھی ہو سکتا ہے، 2 وے بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ کا میسج اسٹرانگ ہوگا تو اچھا رسپانس آئے گا، اگر آپ کا میسج جو ہے وہ ویک ہے تو آپ کو وہ رسپانس نہیں آئے گا. دونوں صورتوں میں آپ نے اپنے رسپانس کو ایویلویٹ کرنا ہے اور آپ نے ری پلان کرنا ہے. نیچرلی اگر آپ کا رسپانس اچھا نہیں ہے تو آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی، لیکن اگر آپ کا رسپانس اچھا ہے تو یا تو آپ اس کو کنٹینیو کریں یا اسی ہی کو مزید امپروو کریں. اور یہ آپ کا ایک آن گوئنگ پروسیس ہے جو کہ سب برانڈ مینیجرز یوز کرتے ہیں کہ وہ ایڈورٹائزنگ کرتے ہیں، اس کا امپیکٹ دیکھتے ہیں، امپیکٹ اچھا ہو اس کو کنٹینیو کرتے ہیں، اگر امپیکٹ میں کوئی گڑبڑ ہو جائے تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ جی گڑبڑ کہاں پر آ رہی ہے، کیوں آ رہی ہے، اور وہ اس کو کوشش کرتے ہیں کہ اس کو امپروو کریں اور نئے میسج کے ساتھ دوبارہ وہ اس کو پھر ایڈورٹائز کرتے ہیں. اچھا اب ہم بات یہ کر رہے ہیں جس پہ میں تھرو آؤٹ دا کورس ایمفیسائز کروں گا اور انکریج کروں گا کہ آپ کو کہ آپ بھی اس کو اڈاپٹ کریں، دیٹ از انٹیگریشن. دیکھیے اب انٹیگریشن کیا ہوتی ہے؟ انٹیگریشن جو ہے اس کے پھر ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں سینرجی. اب سینرجی کے جو اگر آپ اس کی ڈیفینیشنز بھی دیکھیں کہ سینرجی کا کیا میننگ، سینرجی کا مینز یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی بھی 2 چیزیں اکٹھی کریں تو ان کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ زیادہ ہوگا ایز کمپیئر ٹو وہ 2 کوئی بھی جو انڈیویجول جو اس کی جو ورتھ یا ویلیو ہے. اب اس کو میں کیسے ایکسپلین کروں؟ میں نے اس کے لیے یعنی یہ ہے کہ وین برانڈ میسیجز آر انٹیگریٹڈ تو ہوتا کیا ہے
کہ آپ کا دے ری انفورس ایچ ادر، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے اینڈ کریٹ اے سنرجی افیکٹ لائک. دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ آپ کے انڈیویجول آپ ایک کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی ایک ویلیو ہے، لیکن جب آپ ان کو اکٹھا کرتے ہیں، انٹیگریٹ کرتے ہیں، تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے کہ جو کام آپ انڈیویجولی اکیلے کر رہے ہیں. یہ کچھ ایسی بات ہے، وہ مجھے اچانک یعنی کہانی یاد آ گئی. وہ ہم سب نے ایک کہانی پڑھی ہوگی بچپن میں، وہ ہمیں سنائی جاتی تھی، ہم نے خود بھی پڑھی ہے، اور ہو سکتا ہے اب ہم خود بھی دوسروں کو یہ سنائیں، کہ جہاں پر ایک بوڑھا آدمی تھا، اس کے 5 بیٹے تھے، اس نے اپنے 5 بیٹوں کو بلایا اور سب کو ایک ایک سٹک ان کے ہاتھ میں دی، اور ان کو کہا کہ اس کو توڑو. ان سارے بیٹوں نے ایک ایک کر کے وہ سٹک توڑ دی. پھر اس نے وہی سٹکس دوبارہ اس نے وہ ان کو اکٹھا کیا، اور اب ان ساری سٹکس کو اس نے ایک یعنی کہ کمبائن کر دیا. اس کے بعد اس نے ایک بیٹے کو دی، اس کو توڑو، اس نے زور لگایا، اس کو نہیں توڑ سکا. دوسرے کو دیا، اس نے کوشش کی، وہ نہیں توڑ سکا. اس طرح اس نے 5 بیٹوں کو وہ سٹکس دی جو کمبائن کی ہوئی تھی، لیکن ان میں سے کوئی بیٹا اب اس سٹک کو نہیں توڑ سکا. اس سے پہلے انہی سٹکس کو اکیلے وہ انڈیویجولی سارے توڑ چکے تھے. تو اس نے کیا میسج دیا اپنے بچوں کو؟ اس نے یہی میسج دیا کہ جب آپ چیزوں کو کمبائن کر دیتے ہیں، یعنی یہ اتفاق میں برکت ہوتی ہے. یہ مور اور لیس یہ وہی بات ہے کہ جب کوئی ایک کام اکیلے کیا جائے، اس کا جب ایک امپیکٹ ہوتا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن جب آپ بہت سارے کاموں کو اکٹھا کر کے پھر آپ کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ان ایک انڈیویجول کام کے برابر نہیں، بلکہ اس سے کہیں مینی فولڈ اس کا جو آپ کو رسپانس ہے وہ زیادہ ملے گا. اس کو ہم کہتے ہیں سنرجی. تو اب یہاں پہ یہ دیکھیں اس نے کیا کہا، اس نے کہا کہ 2 + 2 = 5. دیکھیں اب ویسے تو 2 × 2 کیا ہوتے ہیں؟ 4 ہوتے ہیں. تو کم از کم یہ نہ سمجھے کہ میں 2 + 2 کہہ رہا ہوں، میں آپ کو ایک چیز سمجھانے کی کوشش کر 2 + 2 ہمیشہ 4 ہی ہوتے ہیں. لیکن جب ہم سنرجی کی بات کریں گے تو ہم 2 + 2 کو ہم یہ کہیں گے کہ جو 4 نہیں وہ 5 ہو جاتے ہیں. اب یہی چیز جو سی ہے کیسے اس کو ہم آگے ایکسپلین کریں گے کہ 2 + 2 = 5 اسٹیٹمنٹ جو ہم نے بنائی ہے، ناٹ ٹرو انٹریکشن. ہمیں معلوم ہے کہ یہ ناٹ ٹرو انٹریکشن ہے، لیکن ریزلٹ ڈپینڈس آن انٹریکشن آف دی 2 اور مور ویریبلس. یہ جب آپ کے 2 ویریبلز ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ویریبل جو ہے اس کا جو امپیکٹ ہے، جب آپ 2 کو کمبائن کریں گے تو وہ ناٹ نیسیسریلی کہ وہ جو سنگل امپیکٹ ہے وہی ان کو کمبائنڈ افیکٹ بھی وہی آئے. کیسے؟ فار ایگزامپل اگر آپ 1 ملین آپ اسپینڈ کر رہے ہیں ایک بل بورڈ کے اوپر. بل بورڈ ہوتے ہیں جو آپ کے باہر آؤٹ ڈور جو سے آپ کے وہ لگے ہوتے ہیں، ان کو ہم بل بورڈ کہتے ہیں. آؤٹ ڈور ایڈورٹائزنگ بھی آتا ہے. ہر شہر میں، ہر سڑک پہ، ہر جگہ پر آپ دیکھتے ہیں کہ جی وہ روڈ سائڈ پہ جو آپ کے لگے ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں بل بورڈ. اب آپ نے سپوز ایک بل بورڈ کے اوپر آپ نے 1 ملین خرچ کیا، اور آپ کو اس کا جو سیلز کا جو رسپانس آیا جسٹ بیکاز آف دیٹ بل بورڈ، آپ نے 1 ملین یعنی کہ 10 لاکھ روپیہ لگایا، اور آپ کی جو سیل جو انکریز ہوئی وہ ہوئی 2 ملین، یعنی آپ کی سیل بڑھ کے ہو گئی 20 لاکھ روپیہ. اسی طرح آپ نے ایک اور ایکٹیویٹی کی جس میں آپ نے 1 ملین آپ نے اسپینڈ کیا ٹی وی ایڈ پر. جب آپ نے ٹی وی میں ایڈ دیا تو آپ کی جو سیل جو ہے وہ انکریز ہو گئی 3 ملین. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر آپ 1 ملین کا آپ بل بورڈ دے دیتے ہیں، 2 ملین کا آپ ساتھ ہی ایڈ چلا دیتے ہیں، تو آپ کی سیل جو ہے اکارڈنگ ٹو وہ 2 + 2 = 4 یہ ہونی چاہیے کہ آپ کی 5 ملین کی سیل ہونی چاہیے 5 ملین کی. لیکن جب ہم سنرجی کی بات کریں گے، جو میں آپ کو میسج جو چیز میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں، اس میں کیا ہوگا کہ جب آپ کلیکٹیولی 1 ملین آپ لگا رہے ہیں بل بورڈ کے اوپر، اور 2 میں یعنی کہ 1 ملین آپ لگا رہے ہیں ٹی وی کے اوپر، یعنی کہ 2 ملینز آپ نے لگایا ٹی وی اور بل بورڈ پہ ایٹ دی سیم ٹائم. تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے جب اس کو کیا، اب لوگ جب باہر نکلیں گے وہ بل بورڈ دیکھ رہے ہیں، جب گھروں میں جائیں گے تو وہ آپ کا ٹی وی کمرشل دیکھ رہے ہیں، تو اس کا جو امپیکٹ جو ہے وہ آپ کی سیل 5 ملین نہیں انکریز کرے گا، بلکہ وہ آپ کی سیلز کو جو ہے وہ 6 ملین پہ بھی لے جا سکتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں سنرجی. اور سنرجی کس سے آتی ہے؟ سنرجی آتی ہے انٹیگریشن سے. اگر آپ کوئی بھی ایکٹیویٹی سیپریٹلی کر رہے ہیں تو اس کا وہ امپیکٹ نہیں آئے گا
کہ جب وہی 2 یا more than 2 ایکٹیویٹیز کو آپ ایٹ دی سیم ٹائم کریں گے اس کا امپیکٹ نیچرلی ڈفرینٹ ہوگا. یہ جو چیز ہے اس کو ہم کہتے ہیں سینرجی. اب یہ دیکھیں FedEx has done a good job of integrating brand messages. اب FedEx ہم ساروں کو معلوم ہے کہ یہ ورلڈ وائڈ اپنی ان کی سروسز ہیں جس میں کہ یہ ایئر فریٹ بھی دیتی ہے, آن گراؤنڈ بھی دیتی ہے, لوکل بھی دیتی ہے, تھرو سی بھی دیتی ہے, پتہ نہیں کتنے کام کرتے ہیں اور اس ون آف دا لیڈنگ برانڈ ان دیئر اون فیلڈ. لیکن انہوں نے کیا کیا ہے کہ اب دیکھیں جی FedEx اگر آپ دیکھیں ڈفرینٹ کلرز ہیں, ایون کا اسٹاف بھی کھڑا ہوا ہے. اب یہ اسٹاف کیا ہے کہ جو پہلا ہے وہ FedEx ہے, دوسرا جو ہے وہ گرین والا جو ہے وہ آن گراؤنڈ سروسز میں ہے, جو آپ کا ریڈ والا ہے وہ فریٹ ہے, سی میں ہے. اس کے علاوہ آپ کا کسٹمر کرٹیکل ہے کہ اگر کسی کو بہت ایمرجنسی ہے وہ ہے, اور اس کے بعد آپ کی جو ہے وہ آپ کی سروسز میں کسٹمر سروسز وغیرہ اس سے ریلیٹڈ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو سی ہیں اب آپ دیکھیں, لیکن انہوں نے یہ ڈفرینٹ ہے لیکن انہوں نے اپنا کلر, اپنا لوگو, اپنا میسیج جو ہے وہ سیم رکھا ہوا. بے شک ان کی گاڑیوں کے اوپر ڈفرینٹ کلر ہے لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی یار یہ کون سا برانڈ ہے. اٹس ویری کلیئر کہ آل دیز آر دا FedEx. Even on their envelopes, on their documents, on their dresses, on their vehicles, everywhere they are using the same font, same. So, naturally, it will give a very strong and positive brand reinforcement. 4 benefits of integrated marketing communication. اگر آپ integrations پہ جاتے ہیں تو اس کے کیا advantages دیکھیں. First one, it drives brand differentiation. IMC help makes your brand stand out versus competitors. جب آپ یہ کریں گے تو آپ کا برانڈ ایک دم جو ہے نا ایز کمپیئر ٹو ادر کمپیٹیٹرز برانڈ آپ کا پرومیننٹ ہو جائے گا. اسٹینڈ ایک دم وہ آپ کا نا اسٹینڈ آؤٹ ہو جائے گا. تو یہ ایک تو یہ ایڈوانٹیج ہے. سیکنڈ, برنگ گریٹر اکاؤنٹیبلٹی. IMC allows you to track sales and profits based on your brand's relationship with consumers. آپ کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, کتنی اس کا اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے, کتنا ریونیو دے رہا ہے, یہ سارا آپ کو ہیلپ فل ہوگا جب آپ انٹیگریشن کریں گے. پھر انکریز دی لیول آف ٹرسٹ. IMC focuses on long term relationship, not one time sale. آپ کا جو انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن جو ہے وہ آپ کا جو ریلیشن شپ ہے, جو ٹرسٹ ہے ود یور کنزیومر, اس کو اسٹرانگ کرتا ہے. اور وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے چیز بیچی اور بس غائب ہو گئے, بلکہ آپ کی ایک لائلٹی. اور جب شروع میں جب ہم فرسٹ لیکچر میں ہم ڈسکس کر رہے تھے تو ہم نے وہاں پر یہ ڈسکس کیا تھا کہ اولڈ اور نیو کانسیپٹ کیا ہے. اولڈ کانسیپٹ میں یہ تھا کہ جی بس کسٹمر بنائیں, نمبر آف کسٹمر انکریز کر لیں, اب جیسے مرضی کسٹمرز ہیں ساتھ ہیں یا نہیں, یعنی جی میرا کسٹمر تھا یا ہے کوئی پتہ نہیں. لیکن ابھی کیا ہے, ابھی آپ ان کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ کرتے ہیں, آپ ان کو ریٹین کرتے ہیں. تو اس لیے فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو آپ کی انٹیگریشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. پرووائڈز انٹرنل فوکس. IMC focuses on one look, one voice. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کوئی کنفیوژن نہیں ہوتی ہے, وہ یہ کہ ون لک ہے, ون وائس ہے اور ون میسیج ہوتا ہے, اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ کہیں زیادہ ہوتا ہے. یہ اسی طرح یہ ہے کہ دیکھیں اگر ایک آرگنائزیشن میں آپ جاتے ہیں اور وہاں پر آپ ایک سے بات کرتے ہیں کوئی اور بات کرتا ہے, کسی دوسرے سے پوچھتے ہیں کوئی اور بات کرتا ہے, تیسرا کوئی اور بات کرتا ہے, تو آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ نے ایک سے بات کی, اس نے بھی وہی بات کی, دوسرے سے بات کی, اس نے بھی وہی پالیسی بتائی, تیسرے سے پوچھا, اس نے بھی وہی پالیسی بتائی یا پرائسنگ وہی کوٹ کی, تو آپ کہیں گے کہ یار ان کی پرائسز فکس ہیں اینڈ ایوری باڈی از کوٹنگ دا سیم پرائسز اینڈ یو ہیو ویری گڈ امیج اینڈ یو ول ناٹ ہیونگ اینی ڈاؤٹ اور کنفیوژن. لیکن اگر سچویشن ایسی نہ ہو تو پھر آپ بھی کنفیوز ہوتے ہیں اور اس کا رزلٹ بھی کوئی پازیٹیو نہیں آتا. فائنل نوٹس میں کیا ہے کہ IMC کٹس تھرو میسج کلٹر. دیکھیں میسج کلٹر کیا ہوتا ہے کہ جب بہت ساری چیزیں ہوں, جب چیزیں کلیئر نہیں ہوں تو اس کو ہم کہتے ہیں جی کلٹر. جیسے ایک اخبار ہے, اس میں بہت سارے ایڈز لگے ہوئے ہیں, کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے, آپ نے بھی بیچ میں ڈال دیا, نہ ان میں کوئی فرق ہے نہ آپ کے ایڈ میں فرق ہے, تو آپ کا میسج ان سے لاسٹ ہو جائے گا. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جی آپ کا میسج جو ہے وہ اسٹینڈ آؤٹ کرے, وہ ڈفرینشیشن کریٹ کرے, وہ سب کو نظر آئے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ جی ہم ویسے نہیں ہیں جیسے ریسٹ آف دا برانڈز اور کمپنیز ہیں, تو پھر اس کے لیے آپ کو کچھ ایکسٹرا ایفرٹس کرنے پڑتے ہیں. اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جب آپ انٹیگریشنز پہ جائیں گے
تو آپ کا جو میسیج جو ان سے ہے وہ کلٹر میں سے اس ساری بھیڑ چال، اس سارے وہ جو کنفیوژن ہے اس میں سے ایک پرومیننٹ میسیج بن کے سامنے آئے گا، اور وہ اسی لیے انکریج کر رہے ہیں کہ گو فار دا انٹیگریشن. اور اگین دیز آر دا ریفرنسز فرام ویئر آئی کلیکٹڈ انفارمیشنز to prepare this lecture. So these are the authors and their books that I consulted and bring in front of you. اور اس کے بعد ہمیشہ کی طرح لیکچر کے اینڈ پر آپ سے ایک چھوٹی سی اچھی سی بات کرنی ہے، اور آبجیکٹیو اس کا یہی ہے کہ آپ بھی اس کو پڑھیں، اس پہ غور کریں اور کوشش کریں کہ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. آج کی اچھی بات کیا ہے؟ Yesterday's failures are today's seeds that must be diligently planted to be able to abundantly harvest tomorrow's success. دیکھیں، اگر آپ کو کل یعنی گزشتہ دنوں میں یا ماضی میں اگر آپ کو کہیں پر کوئی شکست ہوئی ہے، یا آپ ناکام ہوئے ہیں، یا آپ نے کوئی چیز مس کی ہے، تو ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ نو اٹس پارٹ آف دا پاسٹ، وہ آپ کا ماضی کا حصہ ہے. اور آپ نے اس سے کیا سیکھا؟ آپ نے اس سے ایک سبق سیکھا، آپ نے ایک ایکسپیرینس گین کیا. وہ جو کچھ بھی ہوا، جس وجہ سے بھی ہوا، اب آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے وہ کام نہیں کرنا، وہ حرکت نہیں کرنی، وہ اسٹریٹجیز نہیں بنانی، اس طرح کام نہیں کرنا، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا. اب آپ اس سے کچھ سیکھیں، اور وہی ایکسپیرینسز، وہی لرننگ جو ان سے ہے، وہ جو ان سے ہیں، وہ اب آپ کو فیوچر میں کامیابیاں دیں گی، آپ کے لیے بہت ساری اچھی خوشخبریاں لے کر آئیں گی. تو بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر ماضی میں کوئی غلطی ہو گئی، کوئی ناکامی ہو گئی، اس کو ماضی کا حصہ رہنے دیں، اس سے سبق سیکھیں، اور جس وجہ سے بھی ہوئی اس کو آپ چھوڑ دیں، اور اپنے فیوچر کو محفوظ بنانے کے لیے، کامیابیوں کے لیے آپ نئی اسٹریٹجیز بنائیں، نئی چیزیں لے کر آئیں، اور وہ مسٹیکس اور وہ کام نہیں کریں جس کی وجہ سے آپ کو ماضی میں نقصان اٹھانا پڑا. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور جہاں پر اپنے لیے دعا کریں وہاں پر مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.